अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। शाम के 5 बज रहे थे। मैं दफ्तर से निकलकर सदर के इलाके की तरफ टहलता हुआ जा निकला। कुछ दूर चलकर जब मैं दाएं सिमत वाली गली में घुसा तो गली में एक जानिब कई आदमी खड़े दिखाई दिए। वो किसी ऐसी शय को देखने में मुनहमिक थे जो फर्श पर पड़ी हुई थी। गैर इरादी तौर पर मैंने अपने कदमों की रफ्तार सुस्त कर दी और भीड़ में जा शामिल हुआ। करीबी आदमी के शानों पर से मैंने निगाह नीचे दौड़ाई तो जमीन पर आध गज के फासले पर कोई शख्स पड़ा हुआ नजर आया। गलेबन कोई पागल था। वो तकरीबन सारे बदन से नंगा था। कमर के गिर्द एक फटी हुई नेकर कसी हुई थी और बस उसके सर के बाल बेतहाशा बिखरे और बड़े हुए थे। मेरा ख्याल है वो बरसों से नहाया नहीं होगा क्योंकि मैल उसके सारे जिस्म पर कीचड़ की तरह मला हुआ था। मुझे सख्त किस्म की कराहत महसूस हुई, मगर अनजाने जज्बे के तहत मैं ज़रा सा और आगे बढ़ा और अपने सामने के आदमी को हटाकर उसे गौर से देखने की कोशिश करने लगा। वो पागल आदमी गली में औंधे मुंह पूरे जिस्म से चित लेटा हुआ था। थोड़ी उसने कोहनियों की मदद से किसी कदर ऊपर उठा रखी थी। उसका हाथ जरा सा सर के सामने फैला हुआ था। वो जमीन में बने हुए एक कदरे चौड़े सुराख से सुराख में उंगली डाले यूं देख रहा था जैसे वो कोई सुराख ना हो, किसी सिनेमा का पर्दा हो जहां कोई बड़ी ही दिलचस्प फिल्म चल रही हो। उसकी आंखें सबसे बेनियाज बड़े इन्हेमाक से उधर जमी हुई थी। वो आंखें भी अजीब सी थी, फटी फटी सी और भयानक, हलकों से खासी बाहर निकली निकली सी। अचानक मेरे कदम जैसे भारी हो गए और वहीं जम से गए। वो चेहरा ऐसा ना था जिसे मैं पहचान ना सकता, हालांकि उसे देखे हुए कम से कम 20 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके चेहरे पर माहो साल की तमाम गर्द मौजूद थी, मगर फिर भी जिस चेहरे को मैं मुतवातर 10-12 साल देखता रहा था, भला उसे कैसे भूल सकता था। हाँ, उस पागल का चेहरा मेरा जाना पहचाना था। वो पागल मेरे माजी का दोस्त शहाब था, जिसके साथ मैंने तालीम हासिल की थी। खेला था, जो मेरे निहायत करीबी दोस्तों में से था, मगर ये 20 साल कबल की बात थी। उस वक्त मैं जवान था, मुश्किल से 25 साल का। शहाब की उम्र भी लगभग इतनी ही थी। हम दोनों के मकानात हर चंद के एक जगह न थे, लेकिन हमारा मिलना जुलना बड़ी पाबंदी से होता था। उन दिनों शहाब चंद नौजवानों में से एक समझा जाता था, जिन्हें लोग अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं। बेहद नेक और सीधा इंसान। मगर फिर उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसने ऐसे गुल खिलाने शुरू किए कि खुदा की पनाह। उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और जेल जाते जाते बचा। उसने शराब पीनी शुरू की और तकरीबन सारे मोहल्ले में रुस्वा और ख्वार हुआ। मैं उस वक्त भी उसका दोस्त रहा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने रास्ते तब्दील कर दे, मगर उसमें तो जैसे शैतान हलूल कर गया था। बहरहाल मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, खास तौर पर उस वक्त जब उसने अपनी बीवी को तलाक दी। उसने छोटे से बच्चे का भी ख्याल न किया। मैंने उस दिन के बाद से उससे ऐसा कता ताल्लुक किया कि फिर उसकी सूरत कभी मुड़कर न देखी। अगर वो शहर ही न छोड़ देता तो शायद उससे कभी ना कभी मिलना जुलना हो ही जाता। मगर उन्हीं दिनों मुझे इत्तला मिली कि उसे बहुत बड़ी रकम हाथ लग गई है और अचानक वो बेहद मालदार हो गया है। उसके बाद आखिरी इत्तला ये थी कि उसने शहर छोड़ दिया है। हो सकता है कि मुल्क ही छोड़कर कहीं चला गया हो। बहरहाल ये 20 साल कबल का जिक्र था और आज मैं पूरे 20 साल बाद एक अजीब वज़ाक़ता में उसे देख रहा था। मैंने उसे कई सिमत से देखा। बिलाशुबा वो शहाब ही था। एक हैरतनाक समा था और मेरी अकल गुम थी कि आखिर वो इस हाल में क्यों कर पहुंच गया। जहां तक मुझे इल्म था, उसके अजीज़ व अकारीब अरसा हुआ तरके वतन करके जा चुके थे, लिहाजा उन्हें उसकी खबर मिलने का सवाल ही ना था। मैं उसे तासुफ भरी नज़रों से देखने लगा। पिछली रफाकत का एक एक लम्हा मेरी आंखों में घूमता रहा। मैं तादेर उसकी बदवज़ी पर खून के आंसू बहाता रहा और फिर मेरा जी चाहा कि मैं उसके करीब जाकर उसे उठाऊं। मैंने इसी नीयत से एक कदम आगे बढ़ाया। उसी लम्हे पागल शहाब ने जमीन के सुराख से नजरें हटाई और मेरी सिमत खूनख्वार नजरों से देखा। उसके मुंह पर एक बेमायनी सी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो अजीब भर्राए हुए लहजे में बोला, आओ आओ जरा इधर देखो। उसने सुराख में से अपनी उंगली निकालते हुए कहा, जरा इसमें देखो, कैसी कैसी चीजें तुम्हारी मुंतजिर हैं। अचानक मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं बजाय आगे बढ़ने के घबरा कर एक कदम पीछे हट गया। मैंने तेजी से अपनी निगाहें उस सुराख पर से हटा ली जिसकी जानिब वो इशारे करके मुझे मुखातिब कर रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया था, इसकी भी एक अहम वजह थी।
میں نے ان دنوں میں جب شہاب ایک اچھا انسان تھا خود اس کی زبانی اس پر گزرنے والی ایک دلچسپ کہانی سنی تھی، اور اسی لمحے مجھے وہ ساری کہانی اچانک ہی یاد آ گئی تھی۔ اور پھر شہاب کو اس حالت میں دیکھ لینے کے بعد بھلا اس کہانی کی سچائی سے کون انکار کر سکتا تھا؟ بھلا کس میں ہمت تھی کہ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھتا جو بظاہر دوسروں کے لیے ایک بے ضرر چیز تھی مگر کتنی خوفناک۔ لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے شروع سے ہی سنیں۔ میں وہ سارا قصہ انہی الفاظ میں یہاں بیان کروں گا جس طرح شہاب نے مجھے سنایا تھا، بالکل اس کے اپنے الفاظ میں۔ یہ کل دوپہر کا ذکر تھا۔ شہاب نے آرام کرسی پر ذرا جھکتے ہوئے کہا، تم اسے مذاق میں نہیں ٹالنا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مکمل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کوئی خیال پرست یا تصوراتی انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے قصے کہانیوں سے کوئی دلچسپی رہی ہے، مگر جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا وہ تم یقین کرو کہ کسی الف لیلوی داستان سے کم نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا، یا تو میں کچھ دیر کے لیے ہوش کھو بیٹھا تھا یا پھر واقعی مجھے الہام یا کشف ہوا ہوگا۔ تم اسے جو کچھ چاہے کہہ لو، مگر میں اسے 100% درست ہی سمجھتا ہوں۔ میں اسے ایک ایسا تجربہ سمجھتا ہوں جو لاکھوں میں کسی ایک آدمی کو پیش آتا ہے، یا پھر سالوں میں کبھی ایسا ہوتا ہوگا، مگر نہیں، تم یوں نہیں سمجھو گے۔ پہلے تم پورا واقعہ سن لو۔ اس نے رک کر میرے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ میں بڑی خاموشی سے بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ وہ بہرحال سنجیدہ تھا، اور میں ایسا آدمی ہوں جو بولتا کم ہے اور سنتا زیادہ ہے، سو میں ہر طرح سے ہمتن گوش تھا۔ ایک بار یقین ہو جانے پر کہ میں سنجیدہ ہوں، اس کا اعتماد بحال ہوا اور اس نے اپنی داستان شروع کرتے ہوئے کہا، یہ کل دوپہر کا ذکر ہے۔ میں اپنے گھر سے نکل کر سوہو روڈ کی سمت جا رہا تھا۔ وہیں وہ چوراہا پڑتا ہے، وہی جس کے چاروں طرف سڑک کے کنارے لوہے کے کچھ جنگلے لگے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس ایک پان کی دکان ہے۔ اس پان کی دکان کے عین سامنے چند گز کے فاصلے پر لگے ہوئے جنگلے میں وہ آدھے دھڑ سے اوندھا پڑا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے اس نے جنگلے میں اپنی ٹانگیں پھنسا رکھی تھی اور پورا دھڑ چہرے کی جانب سے سڑک پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دوسرے ہاتھ کو اس نے سڑک کی طرف پسا رکھا تھا، اور اس پھیلے ہوئے ہاتھ کی پہلی انگلی زمین میں بنے ہوئے ایک سوراخ میں پھنسی ہوئی تھی، گویا وہ اسے کھود کر کچھ اور بڑا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اس پاگل فقیر کا جسم کپڑوں سے بے نیاز تھا، بس ایک گز بھر کپڑا اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بڑے ہوئے تھے اور داڑھی میل سے چکٹی ہوئی تھی۔ یہی حال اس کے سارے جسم کا تھا۔ میل کا ایک پلستر اس کے جسم پر موجود تھا۔ دو ایک راہگیر جنگلے پر ہاتھ اٹکائے ہوئے اس کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ادھر توجہ کیے بغیر سگریٹ خریدے اور پھر رک کر ادھر ہی دیکھنے لگا۔ پاگل سب سے بے خبر ہو کر اپنی حرکتوں میں مصروف تھا۔ سڑک پر ٹریفک گزر رہا تھا اور اس سے پیدا ہونے والا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی انگلی سوراخ سے باہر کھینچ لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر سوراخ کی گہرائیوں میں سے شعائیں پھوٹنے لگی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے دیکھنے والوں نے یہ بات محسوس کی تھی یا نہیں، لیکن بہرحال مجھے کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ میں جنگلے سے ہٹ کر ذرا چند قدم اور قریب ہو گیا۔ ان ہلکی ہلکی شعاؤں کی کشش نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ اسی لمحے فقیر نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور انگلی کے اشارے سے اس نے مجھے سوراخ کی سمت متوجہ کیا۔ غیر ارادی طور پر میں سب کچھ بھول کر ذرا سنجیدہ ہو گیا اور جھک کر میں نے سوراخ کی سمت توجہ سے دیکھا۔ تم یقین کرو دوست، وہ شعائیں جو میں نے دور سے محسوس کی تھیں وہم نہ تھیں۔ ان کا رنگ کوسے قضا کی مانند ہفت رنگ تھا اور شعائیں ایک آنکھ سے پھوٹ رہی تھیں۔ ہاں، وہ سوراخ کے دہانے پر کسی قدر اندر کی جانب موجود ایک آنکھ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس سوراخ کے دہانے پر کسی قدر اندر کی جانب سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی، ایک عجیب و غریب سی آنکھ۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوشش بھی کروں تو میں اپنی نظریں اس طرف سے نہیں ہٹا سکتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہپنوٹائز ہو گیا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن فضول۔ کوئی شے مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ادھر ہی دیکھتا رہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عجیب و غریب آنکھ کا رنگ بدلنے لگا۔ یوں لگا جیسے اس میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہو۔ پھر یکایک وہ نیلگوں ہو گئی، آسمانی رنگ ہر طرف بکھر گیا اور ایک سمندر کی طرح ہلکورے لینے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس سمندر کی آہستہ رو موجوں میں بہہ رہا ہوں۔ میرے ارد گرد ٹریفک کا شور لہروں میں تبدیل ہو گیا تھا اور میرے اطراف کی تمام چیزیں اچانک تبدیل ہو چکی تھیں۔ نہ وہ دکان تھی، نہ چوراہا، نہ فقیر، نہ تماش بین۔ میں ایک وسیع و عریض ساحل پر کھڑا ہوا تھا، اکیلا اور تنہا۔ میرے سامنے تا حد نظر سمندر پھیلا ہوا تھا
میرے دائیں اور بائیں جانب دور دور تک ریت کے تودے بکھرے ہوئے تھے، کسی وسیع ریگزار کی مانند۔ میں نے مڑ کر پشت کی سمت نظر دوڑائی تو کوئی 300 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی جو میلوں تک دائیں بائیں پھیلی چلی ہوئی تھی۔ اسی وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی جو شفق رنگ ہو رہا تھا، شاید شام ہو رہی تھی، مگر مجھے سورج غروب ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری فضا پر ایک دھند سی طاری ہو چلی تھی، ایک خوابناک دھند جیسے ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہے کہ ماحول کی اس تبدیلی نے مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں خائف تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر چیز نارمل ہو۔ کسی انجانے خیال کے تحت قدم خود بخود اس پہاڑی کی سمت اٹھنے لگے جو ذرا فاصلے پر سر اٹھائے کھڑی تھی۔ پہاڑی کسی رات کی مانند سیاہ تھی اور اس پر گھنے درخت اور جھاڑیاں سر اٹھا کر کھڑی تھیں۔ وہ مجھے دور سے صرف نقطوں اور دھبوں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ جس وقت میں پہاڑی کے قریب پہنچا تو ایک مقام پر مجھے ایک تنگ سا راستہ اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس راستے کے دونوں جانب خاردار پودے اور گھاس لگی ہوئی تھی، لیکن درمیان میں راستہ کسی اجلے سانپ کی مانند بل کھاتا ہوا ڈھلوان کے اوپر تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے طے کیا کہ مجھے اس کے ذریعے اوپر پہنچنا چاہیے۔ مجھے قطعی پتہ نہ تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے کس سے ملنا ہے اور اوپر کس مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ بس میں آپ ہی آپ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑی کم از کم 100 فٹ ضرور بلند رہی ہوگی۔ یہ ٹیڑھا میڑھا راستہ جب ختم ہوا تو میں نے خود کو ایک چوکور قطع زمین پر پایا۔ اوپر متعدد چھوٹے چھوٹے راستے موجود تھے اور درختوں کے باعث پورا قطع کسی باغ یا چھوٹے سے جنگل کا سما پیش کر رہا تھا۔ میں نے ان راستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور چلنے لگا۔ کوئی آدھ فرلانگ چلنے کے بعد درختوں کا گھنا پن کم ہونے لگا اور مجھے اپنے سامنے ایک وسیع میدان نظر آنے لگا۔ یہ پورا میدان ملگجی روشنی میں نہایا ہوا تھا، غالباً اب تاریکی گہری ہونے والی تھی۔ میدان کی دوسری جانب پہاڑ کی ایک اور چوٹی سر اٹھائی کھڑی تھی۔ اس چوٹی پر ایسی علامتیں موجود تھیں جیسے وہاں کوئی عمارت موجود ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ میدان کے دونوں سروں پر دائیں بائیں متعدد جھونپڑے بنے ہوئے تھے اور ان کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ میدان کو پار کیے بغیر چوٹی پر بنے ہوئے مکان تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہچکچایا۔ اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے میرے دائیں اور بائیں جانب پھیلے ہوئے جھونپڑوں میں چراغ جل اٹھے ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر جھونپڑے میں ایک کھڑکی موجود تھی جو میدان کی سمت ہی کھلتی تھی اور ہر کھڑکی میں سے روشنی ہونے لگی تھی۔ یہ مشعلیں تھیں جو اچانک کسی خودکار نظام کے تحت یکبارگی ہی ساری کھڑکیوں پر جلا دی گئی تھیں۔ یہ سما بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی برقی بٹن دبائے اور ایک ساتھ لاتعداد قمقمیں روشن ہو جائیں۔ میں مبہوت سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ساکن اور ملگجی تاریکی میں ڈوبی ہوئی فضا لاتعداد گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجنے لگی۔ میں نے وہیں ٹھٹک کر کان لگا کر سنا۔ یہ آوازیں سامنے کی چوٹی سے بلند ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لاتعداد گھڑ سوار اس ڈھلوان سے اتر رہے ہوں جو پہاڑی کی چوٹی سے میدان کی طرف اترتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی گئیں اور پھر میں نے مشعلوں کی ملگجی روشنی میں دیکھا کوئی 100-150 گھڑ سوار میدان میں چاروں طرف پھیلتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ٹھہر کر گھڑ سواروں میں سے ایک نے چیخ کر کچھ کہا اور صرف چند لمحوں کی تاخیر کے بعد ہلکے ہلکے اندھیروں میں ڈوبا ہوا میدان بقائے نور بن گیا۔ ان تمام گھڑ سواروں نے اپنی اپنی مشعلیں روشن کر لی تھیں اور وہ انہیں میدان کے چاروں کونوں میں جا بجا نصب کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے مجھے آ دبوچا۔ کسی چھٹی حس کے تحت میں فرش پر جلدی سے گر گیا اور سینے کے بل رینگتا ہوا قریب کی جھاڑی کی اوٹ میں جا بیٹھا۔ پھر میں نے وہیں سے میدان کی سمت دیکھا۔ میرا خوف اپنی جگہ غلط نہ تھا۔ میں نے گھوڑوں کی پشت پر جو ہیولے بیٹھے دیکھے تھے وہ کسی طرح انسان نہیں کہے جا سکتے تھے۔ ویسے ان کے پورے جسم انسانوں کی ہی مانند تھے، لیکن ان کی گردنوں سے اوپر کے حصے، او میرے خدا، ان کے جسموں میں بیلوں کی گردنیں فٹ تھیں۔ یہ چہرے لمبی لمبی اور مڑی ہوئی سینگوں والے بیلوں کے چہرے تھے جو انسانی جسم پر رکھے ہوئے تھے۔ مشعلوں کی سرخ روشنی میں انہی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھا دیکھ کر مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھڑ سوار کسی خاص تقریب کے انتظامات میں مشغول ہو۔ اچانک پوری فضا میں موسیقی کی لہریں ابھرنے لگیں۔ بیک وقت بہت سے ساز بجنے لگے۔ ان آوازوں کا منبع بھی وہی پہاڑی کی چوٹی تھی جو میدان کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں مجھے بہت سے ہیولوں کا ایک جتھا اوپر ڈھلوان سے اترتا ہوا نظر آیا۔ دوری کے باعث میں اچھی طرح نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے ہیولے کوئی بڑی سی شے
غالباً پالکی وغیرہ کاندھوں پر اٹھائے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ اس پالکی پر ایک تخت نما کرسی موجود تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھلوان سے اترتے ہی وہ تخت فرش پر رکھ دیا گیا۔ پھر موسیقی اور باجوں کا شور یخلخ تیز ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا سینکڑوں رقاصاؤں نے ایک ساتھ اپنے پیروں کو حرکت دی ہو۔ پھر یہ چھناکے متواتر چھنکنے لگے۔ میری مبہوت آنکھوں نے میدان کے دونوں سرے پر بنے ہوئے جھونپڑوں کے دروازوں کو کھلتے دیکھا۔ ہر دروازے میں سے ایک حسین لڑکی رقص کے سے انداز میں پیروں کو فرش پر مارتی، جسم کو لوچ دیتی، کسی دائرے کی مانند رقص کرتی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ ایک جیسی شکلیں، ایک جیسے بدن، ایک جیسے انداز ہر طرف سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اچانک مشعلوں کی روشنی کچھ اور تیز ہو گئی، فضا میں دف اور چنگ کی آوازیں کچھ اور بلند ہو گئیں، اور نوجوان لڑکیوں کا یہ جھرمٹ ایک دائرے کی شکل میں سمٹتا تھرکتا اس طرف بڑھنے لگا جدھر پالکی پر رکھی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حیرت ناک رقص تھا، ایک مدہوش کن ناچ۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں موسیقی کے سمندر میں بہہ رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے حسین لڑکیاں کسی شعلے کی مانند تھرک رہی تھیں۔ ان کے جسم کا انگ انگ باریک سی قبا میں سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے رخسار قندھاری اناروں کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں جنت میں ہوں اور حوریں میرے ارد گرد رقص کنا ہیں۔ میں اس مدہوش کن رقص کی دید میں یہ قطعی بھول گیا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے ان بدحیت بیل کے سر والے سواروں کی بھی فکر نہیں رہی جو متواتر میدان کے ارد گرد اپنے سرکش گھوڑوں پر سوار منڈلا رہے تھے۔ میں دم سادے اور سانس روکے ہوئے ان لڑکیوں کے ہوش ربا رقص میں غرق تھا، دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر۔ اور تب جیسے مجھے اپنے بائیں شانے پر کسی بھاری ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہاں میری پشت پر وہی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی، بیلوں والے سر کا انسان۔ ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے حلق میں سے نکلی، لیکن اس سے قبل کہ آواز نکل سکے اس مخلوق کا گھنے بالوں سے لدا ہوا ہاتھ میرے منہ پر جم گیا۔ پھر ایک وزنی شے میرے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرائی، بیک وقت جیسے کئی سورج پچھلی سمت سے ابھر کر میری آنکھوں میں غروب ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بستر پر لیٹے ہوئے محسوس کیا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی چھت سے ٹکرائیں جو بہت بلند تھی۔ یہ ایسی چھت تھی جیسی گرجوں میں ہوتی ہے، مثلث کی شکل میں ابھری اور اٹھی ہوئی۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ خاصا چوڑا تھا، اس میں جا بجا فانوس روشن تھے اور ان سے پورے کمرے میں بھرپور روشنی ہو رہی تھی۔ تمام کمرہ عود و عنبر کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ کمرے کے اطراف میں ہر چیز اپنی جگہ درست حالت میں تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر مخملی پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے میں کسی بادشاہ کے شب خوابی کے کمرے میں لیٹا ہوا ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے میں اس کمرے میں تنہا نہیں ہوں، جیسے کوئی مجھے برابر گھور رہا ہو۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ جوان العمر تھا اور بہترین تندرستی کا مالک بھی۔ مضبوط اعضاء اور گھٹے ہوئے جسم کا یہ جوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھا۔ نووارد کے جسم پر اعلیٰ درجے کا لباس تھا، مگر یہ لباس کچھ ایسی وضاقتہ کا تھا جیسے پرانے زمانے کے پجاری یا مندروں کے پروہت پہنا کرتے تھے۔ پریشان نہ ہو، وہ میرے بستر پر ہی آ کر ایک سمت بیٹھ گیا اور میرے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جواب میں کیا کہوں۔ میں بالکل مجسمے کی مانند ہی اس کی سمت ٹک ٹک دیکھتا رہا۔ پھر وہ خود ہی بولا، یقیناً تمہارے ذہن میں اس وقت بہت سے سوالات ابھر رہے ہوں گے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر تم یہاں تک کیوں کر آئے، تم اس وقت کہاں ہو، تم سے کون مخاطب ہے، یہ کون سی جگہ ہے، میں کون ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مطمئن رہو، تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں اس بار بھی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ وہ چند لمحے گویا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا اور مجھے بولا، پہلی بات تو یہ جان لو کہ تم یہاں خود سے نہیں آئے ہو بلکہ لائے گئے ہو۔ رہ گیا یہ مقام تو تم اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اور میں کون ہوں تو مختصر الفاظ میں تم مجھے یہاں کا بادشاہ کہہ سکتے ہو۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، تمہیں یہ باتیں بڑی عجیب ہی لگ رہی ہوں گی، مگر اس میں کوئی بات بھی عجیب نہیں ہے۔ دراصل تمہارے بلانے کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم لاتعداد انسانوں میں سے ایک ایسے خوش قسمت انسان ہو جسے بہت بڑا فخر حاصل ہونے جا رہا ہے۔ مگر ٹھہرو، میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ اس نے رک کر ایک لمبی سانس لی اور پھر بولا، تم نے ابن حیان کا نام تو سنا ہوگا،
وہی ابن حیان جو ماہر فلکیات تھا، جو مشہور ترین کیمیا دان تھا، جو بہت سے علوم کا باوا آدم تھا، جسے گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، مگر تم نے اس کے شاگرد داؤدی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ نام میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں چپ رہا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بولا۔ تو تم یوں سمجھو کہ میں وہی داؤدی ہوں۔ میرے استاد نے جہاں ہزاروں تجربے کیے تھے، وہیں اس نے حیات جاوید حاصل کرنے کا نسخہ بھی دریافت کیا تھا، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا نسخہ۔ یہی نہیں بلکہ حیات جاوید کے ساتھ اس نے ایسے طریقے پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا جس سے وہ شباب ابدی یعنی ہمیشہ کی جوانی بھی پا سکتا تھا۔ یہ رموز بے حد پراسرار تھے، لیکن ایسے نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکتا۔ اس نے ایک ایسا صفوف تیار کیا تھا جس کے کھانے کے بعد انسان ابد آباد تک زندہ رہ سکتا ہے، شباب اور عیش و دوام کی گھڑیوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، مگر اس میں چند قباحتیں بھی موجود تھیں۔ پہلی قباحت تھی ایک جسم کی۔ ایک جسم صدیوں تک زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا، لہٰذا شرط یہ تھی کہ جب ایک جسم اپنی کارکردگی کے دن پورے کر چکا ہو اور ختم ہونے کے قریب ہو تو اسے فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ اس میں مشکل یہ تھی کہ دوسرے جسم کو زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری مشکل اس بارے میں یہ تھی کہ اس طریقے کے ذریعے زندہ رہنے والا دو زندگیاں گزارتا تھا۔ اس کی ایک زندگی عام انسانوں کی مانند ہوتی تھی اور دوسری زندگی مافوق الفطرت قوتوں سے بھری ہوئی۔ ابن حیان یقیناً کبھی نہ مرتا، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہم میں موجود ہوتا اگر داؤدی نہ ہوتا۔ رک کر اس نے ایک ہلکا سا فاتحانہ کہا بلند کیا، پھر بولا، مگر داؤدی اس سے زیادہ چالاک تھا۔ بوڑھے ابن حیان کی سالہ سال کی کوششوں کو وہ 1 منٹ میں ہی لے اڑا تھا۔ اس نے رک کر ایک اور کہا بلند کیا، ہاں وہ میں ہی تھا۔ اس نے رک کر کہا، میں نے اس کے خفیہ صفوف کو اڑا لیا تھا اور اسے کھا کر حیات جاوید حاصل کر لی۔ نشاط و دوام اور ابدی شباب میری ملکیت بن گئے۔ میں وہی داؤدی ہوں اور صدیوں سے زندہ ہوں اور صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ اس حساب سے میری عمر کئی صدیاں ہوتی ہے۔ میں نے تمہاری دنیا کے ہزاروں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کس دور میں کیا ہوا تھا۔ میں دنیا کے ہر گوشے میں گھوم چکا ہوں اور مجھے ایسے اسرار بھی معلوم ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ بے شک یہ اصل داؤدی کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے جو میں نے آج سے چند سال قبل حاصل کیا تھا، اس مخصوص طریقے سے جو میرے استاد نے اپنے ذہن میں تراشا تھا، جو اس خفیہ فارمولے کا ایک جز کہلاتا ہے۔ بے شک یہ ایک نامعقول طریقہ ہے، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ ہاں، کچھ دیر کا پاگل پن ہے، سو وہ اتنا برا نہیں کہ ایسی مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا جائے جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ مجھے یقین ہے تم نے وہ رقص دیکھا ہوگا، تم نے ان حسین لڑکیوں کو دیکھا ہوگا۔ کیا تمہاری دنیا میں ایک بھی ایسی لڑکی نظر آ سکتی ہے؟ کیا تم اس کا تصور بھی کر سکتے ہو کہ ایسی حوریں تمہارے تصرف میں کبھی آ سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تم نے میرے غلاموں کو دیکھا ہوگا، کیا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ناممکن، ناممکن۔ اس نے چٹخارا مار کر کہا، تم یوں سمجھ لو کہ میں اپنی دنیا کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ یہاں ہر چیز جاویداں ہے، یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، ہر چیز جوان رہتی ہے۔ تم نے جنت کا تصور ہی کیا ہوگا، کبھی جنت دیکھی نہیں ہوگی، مگر یہاں جنت آباد ہے۔ یہاں وہ ہر شے میسر ہے جو تمہیں چاہیے، جس کی تم خواہش کر سکتے ہو۔ تمام چیزیں صرف خواہش کرتے ہی مل سکتی ہیں۔ وہ رک گیا۔ اس نے ٹھہر کر میری سمت دیکھا اور بولا، تم حیران ہوگے کہ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مملکت کی باغ ڈور تمہیں سونپ دوں۔ یہ انکشاف میرے اوپر بجلی کی طرح گرا۔ میں نے منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے میری حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تم میری جگہ لے سکتے ہو، کیا تم تیار ہو؟ مارے حیرت کے میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس نے رک کر تالی بجائی۔ ایک ہی لمحے بعد ایک خوبصورت لڑکی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے تقریباً نیم اوریاں لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس لباس میں وہ شعلہ جوالا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ہو بہو ساقی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی جو عمر خیام کی رباعیات میں ملتی ہے۔ اس نے اپنے شانوں پر ایک سراہی اٹھا رکھی تھی۔ اس کے نرم و نازک مرمری ہاتھوں میں شراب کا ایک جام دبا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے نزدیک آ کر ٹھہر گئی۔ نووارد اجنبی نے اپنے قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور ایک بٹوا نکال لیا۔ پھر اس کے اندر سے اس نے زرد صفوف نکال کر کہا، لاؤ ہتھیلی لاؤ۔ کسی بے جان گڑیا کی مانند میں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے وہ صفوف میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اسے منہ میں ڈال لو۔ پھر اس نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ لڑکی نے ایک ادا کے ساتھ شانے سے سراہی اتاری، ہاتھوں میں دبے ہوئے گلاس میں مشروب انڈیلا
और लचक कर वो जाम मेरे सामने कर दिया। उसके होंठों पर हिजान अंगेज मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैंने किसी पसोपेश के बगैर वो सफूफ हलक में डाल लिया और लड़की से एक गिलास लेकर मशरूब को घटाघट पी गया। मुझे यूं लगा जैसे वो मशरूब ना हो, खौलता हुआ लावा हो। मुझे अपने अंदर ताकत के चश्मे उबलते हुए महसूस हुए। मुझे यूं लगा जैसे मैं अचानक ही लातादाद कुव्वतों का मालिक बन गया हूँ। मैंने मुड़कर इधर उधर देखा, जहाँ वो नौवारिद शख्स दाऊदी बैठा हुआ था। फिर मैं सुन सा रह गया। वहाँ कोई मौजूद न था। उसके बजाय एक और शख्स वहाँ मौजूद था, सर से पैर तक सियाह लिबास में मलबूस। अचानक ही कमरे के तमाम फानूस जैसे रोशनियां खो बैठे और पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। अब सिर्फ सामने खड़े हुए इंसान का हेवला नजर आ रहा था, जिसकी सफ़ेद सफ़ेद आंखें रोशन थीं, अंगारों की मानिंद। फिर इससे कबल के मैं हालात को समझ सकता, किसी का वजनी हाथ मेरी गर्दन के गिर्द महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ वही बैलों के सर वाली अजीब मखलूक खड़ी थी। उसका मुंह खुला और उसने कहा, झुक जाओ, जुल्मात के देवता का सजदा बजा लाओ। फिर उस मखलूक ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं सीधा उस हेवले के कदमों में जा गिरा। फिर जैसे पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। उस सियाह हेवले के मुंह से निकलने वाला कहकहा कुछ ऐसा ही था। मैं एक मध्यम कराह के साथ उठ गया और फिर मुझ पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर चीज गायब हो चुकी थी। शों के साथ एक मोटर सामने से गुजरी। मेरे कानों में भिनभिनाहट और ट्रैफिक का शोर गूंजने लगा। मैंने फटी फटी आंखों से देखा, मैं उस पागल फकीर के सर पर झुका हुआ उस सुराख की सिमत देख रहा था, जिसमें फकीर ने दोबारा उंगली घुसेड़ दी थी। जंगले के सहारे मुतादिद लोग खड़े अब भी उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर पहले जैसी मुस्कुराहट फैली हुई थी। पान की दुकान पर खड़ा एक शख्स कुछ खरीद रहा था। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या था? मैंने जहन को झटका दिया और सीधा हो गया। फिर एक लम्हा जाया किए बगैर मैं वहां से खिसक लिया। चलते वक्त अचानक ही मेरी नजर उधर गई, जहां वो फकीर सर डाले हुए था। उसी लम्हे उसने मुड़कर मेरी सिमत देखा। मेरी और उसकी नजरें चार हुई। उसके चेहरे पर अगर दाढ़ी ना होती तो ये चेहरा 100% दाऊदी के चेहरे की मानिंद था, जिसे मैंने आलम महवियत में देखा था। फिर मैं बड़ी तेजी से मुड़ा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। देर तक मुझे अपनी पुश्त में उस पागल की आंखें चुपती हुई महसूस होती रहीं। ये थी शहाब की वो कहानी जो उसने मुझे 20 साल कबल सुनाई थी। जाहिर है कि मैं उस वक्त उसे वहम या किसी नफसियाती तब्दीली की करामात ही करार दे सकता था, लेकिन आज पूरे 20 साल बाद जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसकी मौजूदगी में शहाब की कहानी को वहम करार देना महज हिमाकत कहा जा सकता था। यकीनन जो कुछ उसने कहा था वो हर्फ ब हर्फ सही रहा होगा। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े सोचा, गोया मेरे सामने पड़ा हुआ शख्स शहाब न था। जो कहानी मुझे मालूम होती थी, उसकी रोशनी में तो यही कहा जा सकता था कि मैं एक साहिर की शख्सियत के सामने खड़ा था जो सदियों से जिंदा था। ये जिस्म जो मेरे सामने था, यकीनन वो मेरे दोस्त शहाब का ही था, लेकिन उसके अंदर रूह किसी और की थी। ये बात भी साफ थी कि शहाब का जिस्म अब नाकारा हो चला था। शायद उसकी कारकर्दगी के दिन खत्म होने वाले थे। जभी तो उसके अंदर की गंदी रूह ने फिर वही खेल रचाना शुरू कर दिया था, ताकि किसी नए शहाब को फांस सके, ताकि अपने लिए एक नया लिबास चुन सके, ताकि खुद को जावेदां रखने के लिए किसी और रूह को खबासत के देवता की भेंट चढ़ाए। और मैं ये भी देख रहा था कि बहुत जल्द किसी भी लम्हे मेरे इर्द गिर्द के हजूम में से कोई शख्स आगे बढ़ेगा। उनमें से किसी न किसी को सुराख के अंदर से फूटती हुई शुआओं का एहसास होगा, और फिर वो तजस्सुस के जज्बे के तहत झुककर उसे देखने लगेगा। और फिर वो आंख, वो तन्वीमी कैफियत। मेरा जी चाहा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँ, लोगों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में घुटती रही। मैं जानता था कि बोलने का मतलब क्या होगा, यही कि लोग मुझे एक दूसरा पागल तस्वुर करने लगेंगे। मैंने बेचारगी के आलम में इधर उधर देखा, फिर जैसे मेरे सारे जिस्म का खून मेरी कनपटियों में सिमट आया। मैंने तासुफ से देखा। मजमे में से एक नौजवान तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ा और सुराख पर कुछ देखने के लिए झुक गया। उसकी आंखें तजस्सुस के जज्बे से चमक रही थीं। फिर वो यूं देखने लगा जैसे उसे अंदर कोई बहुत ही अजीब चीज नजर आने लगी हो।